बमुश्किल उसने अपने भारी होते सर को संभाला और लिहाफ फेंकते हुए बिस्तर पर उठ बैठी, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते हुए उसने टाइम देखा, जिसमें दिन 11 बजे का वक्त हो रहा था। गुजरे शब्द जो उसने किया था वो सब उसके जहन में स्लाइड होते चले गए थे। उसने तंज से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन पर उमैर का नंबर देखा। तुमने मुझे रद्द किया था ना उमैर? अब देखो, तुम्हारी शादी से कबल ही मैंने निकाह कर लिया। अब तुम्हें ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाती हूँ मैं। खुद कलामी करते हुए इसने फातिहाना अंदाज में उमैर का नंबर डायल किया। बेल मुसलसल बजती रही। काफ़ी देर बाद दूसरी जानिब से कॉल रिसीव किया गया। ओह महक डार्लिंग, तुम्हें अब भी मेरे बगैर चैन नहीं? हाउ चीप इज़ दैट? कल मेरी शादी है यार, और देखो अब तुम रोना धोना मत शुरू कर देना। उसने गोया उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का। रोना धोना माई फुट? मुझे कोई रिवायती मिडिल क्लास लड़की समझ रखा है क्या, जो मैं तुम जैसे चीट के लिए रोती रहूँगी? तुमने क्या सोचा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी? नेवर। मैंने निकाह कर लिया है, यू इडियट। अपनी तरफ से उसने धमाका किया था। दूसरी तरफ चंद पल के लिए खामोशी छा गई और महक को लगा वो ज़रूर जल रहा होगा, अब पछता रहा होगा। अच्छा, किससे कर लिया? उमैर ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। वो मैंने बस, और एकदम उसकी ज़बान को ब्रेक लगा था। एक झमाके से उसके जहन के पर्दे पर वो रात पूरी तरह रोशन हो गई थी और उसका वजूद गोया बर्फ़ के सिल्म में ढल गया था। कौन था बिलाल? क्या बताने जा रही थी वो उसे? कि महक उस्मान ने उमैर का मुतबादल बिलाल को चुना था? वो बिलाल जो उसके बाप के हुक्म का गुलाम था? वो बिलाल जो एक मामूली सा एम्प्लॉय था उसके बाप का? उसके हाथ से मोबाइल फिसलता चला गया। दूसरी तरफ से उमैर ने जाने कितनी देर तक हेलो हेलो करने के बाद राब्ता मुनक़ता किया था। बेख्तियार उसने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने, महक उस्मान गाजी ने एक मामूली से मैनेजर से निकाह कर लिया? ओह गॉड, ओह गॉड! उसकी घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई थी। ये मुझसे क्या हो गया? वो बेयकीनी से बड़बड़ा रही थी और अब उसे ख्याल आ रहा था कि अगर उस्मान गाजी या उर्शेर को पता चल जाता कि उनकी लाडली ने क्या किया है तो वो न जाने क्या कर बैठते। उस वक्त उसकी हिसियात मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुकी थी। साथ ही एक पछतावे ने सर उठाया था, पछतावा जो ना ख़त्म होने वाला था। डाइनिंग टेबल पर विराजमान वो सभी उस्मान गाजी को देख रहे थे, जिनके हाथ में मंगनी का कार्ड था, जो कुछ देर कबल ही बिलाल उनसे छुट्टी लेने के साथ ही उन्हें दे गया था। वो अब उसे पढ़ रहे थे। निगत बेगम और बीजी उनकी जानिब मुतवज्जा थीं। उर्शेर मुकम्मल तौर पर खाने की जानिब मुतवज्जा था, जबकि महक वहाँ होते हुए भी नहीं थी। वो बेदिली से सूप में चम्मच हिला रही थी। क्या लिखा है बेटे? बेजी ने इश्तियाक से पूछा। बिलाल की बहन की मंगनी है अम्मी, कल शाम को। उसी का कार्ड है ये। हमें भी पूरी फैमिली के साथ दावत दी है आने की। उस्मान साहब अब उनकी जानिब मुतवज्जा थे। बिलाल के नाम पर महक ने चोर नज़रों से उस्मान साहब को देखा। अच्छा, बिलाल की तो 2 बहनें हैं ना उस्मान साहब? कौन सी वाली की हो रही है मंगनी, और किसके साथ? निगत बेगम ने दिलचस्पी से पूछा। मेहरमा का नाम लिखा है कार्ड में, और बिज़नेस में मेरी काफ़ी जान पहचान है आदिल से, उसी के बेटे आहद से हो रही है मंगनी। उस्मान साहब ने तफसील बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है उस्मान साहब, अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, बहुत प्यारी थी, हमें ज़रूर जाना चाहिए। निगत बेगम ने खुश होकर कहा। आप चली जाएं, बेजी जाना चाहे तो उन्हें भी साथ ले जाएं। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, अब कल बिलाल भी नहीं होगा ऑफिस में, जिसकी वजह से काम का प्रेशर ज़्यादा होगा। उर्शेर चला जाएगा आप लोगों के साथ, उन्होंने उसकी जानिब देखे बगैर कहा। उर्शेर ने हाथ रोक कर उनकी तरफ देखा। मुझे ये सब चोंचले पसंद नहीं हैं, और फिर हमारे तो ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं, अब क्या सबके घर जाते फिरेंगे? बेनियाजी से कहता वो उठ खड़ा हुआ और गोद में रखे नैपकिन को टेबल पर पटक कर वहाँ से चला गया। देखा तुमने, हुक्म अदूली तो जैसे इसकी शख्सियत का खासा बन चुकी है। मजाल है जो कभी ये मेरी कोई बात मान गया हो। ऐसी नाखल्फ औलाद से अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। बुरहान के साथ आप दोनों चली जाना। माथे पर बल डाले वो उसी के अंदाज में कहकर वहाँ से निकलते चले गए। पीछे बेजी और निगत बेगम अफसोस से सर हिलाती रह गई, जैसे कह रही हूँ ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे। जबकि महक की परेशानी दो चंद हो गई। वो भाई को नहीं बख्शते, अगर मेरे बारे में उन्हें पता चला तो, और इससे आगे वो सोच भी नहीं सकती थी। हॉल में इस वक्त चंद एक ख़ास मेहमान और कुछ दोस्त रिश्तेदार ही मौजूद थे। मंगनी की तकरीब सादगी से मुनाकिद की गई थी। गुलाबी और हल्के रंग के खूबसूरत सिल्वर रंगों और मोतियों के काम वाले गरारे में मलबूस गुलाबी दुपट्टा नफासत से सर पे टिकाए, हल्के मेकअप और हल्के जेवरात से आरास्ता मेहरमा जहाँ जेब की छवि ही निराली थी। स्टेज पे रखे सोफ़ों में से एक पर विराजमान वो पास खड़ी ज़रिश के कान में मिनमिना रही थी। और कितनी देर तक यूँ तख्ता मश्क बना कर रखोगे तुम लोग? पिछले 1.5 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। वो यूं गोया थी जैसे ये उसकी नहीं किसी और की मंगनी हो। सिल्वर रंग के लहंगे में मलबूस ज़रिश आम दिनों से हटकर तैयार हुई थी और हर काम में पेश पेश थी। मेरी जान बस कुछ देर, और अभी अंकल और आंटी पहुंचने वाले हैं, अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की जाएगी। ज़रिश ने उसका मांग टीका दुरुस्त करते हुए कहा। महरू बल खा कर रह गई, और वाकई कुछ ही देर बाद रुखसाना और आदिल सना समेत वहाँ आन पहुँचे।
ماہین اور ثنا آ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ ہائے مہرو، تم اور احد بھائی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ثنا جذباتی ہو کر اس سے بار بار لپٹ رہی تھی۔ اب اللہ ہی بچائے احد بھائی کو، ماہین نے دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور مہرو نے بنا کسی کا لحاظ کیے اسے ایک دھموکہ جڑ دیا۔ ماہین بلبلا کر رہ گئی۔ اوف، ابھی سے یہ حال ہے، خدا جانے دولہے بھائی کا کیا ہوگا، پھوٹے نصیب احد بھائی کے۔ ماہین نے بھی بدلہ چکایا۔ توبہ کرو لڑکی، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، اور اب ہماری بھابھی کو بھی، اس نے مہرو کے گرد بازو حمائل کر کے کہا۔ اسی وقت رخسانہ بیگم سٹیج پر آ گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے مہرو کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تو وہ جھنپ گئی۔ ثنا اور ماہین اس کے انداز دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی دبانے لگی۔ انہوں نے اسے رسم کی انگوٹھی پہنائی۔ اب تم آفیشلی ہماری ہو گئی، ثنا نے ہنس کر کہا، تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کون کس کے حصے آنا ہے یہ فیصلہ تو ابھی ہونا باقی تھا۔ وہ الماری میں سر دیے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس قدر جلدی جلدی میں اس نے شہر تک کا سفر کیا تھا کہ پہننے کے لیے کپڑے 2-3 جوڑے سے زیادہ نہ لیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا وہ بہت جلد واپس چلا جائے گا، مگر یہاں آ کر کچھ ایسا الجھا تھا کہ پھر چاہ کر بھی نہ نکل سکا۔ ایک قدرے بہتر گرے کلر کی شرٹ اس نے پہننے کے لیے نکالی تو اس شرٹ کی تیسرے نمبر والی بٹن ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زور سے اس نے شرٹ بیڈ پر پٹخ دی۔ آج کل ویسے بھی بات بے بات وہ یوں ہی چڑھنے لگا تھا، حالانکہ یہ اس کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا۔ مریم جو اس کے لیے اس کی پسندیدہ بلیک کافی لا رہی تھی، اسے یوں غصہ کرتے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا وجاہت، کوئی پرابلم ہے کیا؟ کافی کا مگ سائیڈ میز پر دھرتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ فاطمہ بیگم کل ہی ڈسچارج ہو کر آئی تھی ہسپتال سے، لہٰذا اب مریم کی پریشانی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وجاہت نے نگاہیں اٹھا کر سیاہ رنگ کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ دیکھا اور لب بھینج کر رخ موڑ لیا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا، جتنا اسے مخاطب کرنے سے گریز کرتا تھا، وہ اتنی ہی اپنی لا علمی میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ مریم نے حیرت سے اس کے انداز کو نوٹ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ شاید مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ پلیز مجھے بتا دیں۔ بہت دنوں سے دل میں چل رہے سوال کو اس نے بالآخر باہر کا راستہ دے ہی دیا تھا۔ اس کی بات پر وجاہت نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس میں واپس جانے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ عام طور پر آن ڈیوٹی میں چھٹی نہیں کرتا کبھی، لہٰذا مجھے واپس جانا ہوگا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جبکہ مریم اس کے بنا کہے ہی اب اس کی شرٹ اٹھا کر سوئی دھاگا لیے بٹن لگا رہی تھی۔ وہ بہت کم زبان سے کسی کا شکریہ ادا کرتی تھی، اور اگر وہ واقعی کسی کی مشکور ہوتی تھی تو اس کے کسی کام آ جاتی تھی۔ یہ اس کا طریقہ تھا کسی کے لیے شکریہ ظاہر کرنے کا۔ وجاہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ متوجہ نہیں تھی۔ پھر تو مجھے اور امی کو بھی واپس جانا چاہیے، کیونکہ وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ آپ میری بات کو غلط نہ لیں پلیز، آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں، خدا نخواستہ پھر سے کوئی مشکل آ گئی تو یہاں تک پھر سے پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر میری امی بھی اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، دیکھا نہیں آپ نے کیسے خوش ہیں وہ جب سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ اس کی بات پر وہ بھی مسکرا دی۔ یہ لیجیے آپ کی شرٹ۔ اس نے شرٹ اسے تھمائی جس پر اب بٹن لگ چکا تھا۔ وجاہت نے خاموشی سے تھام لی۔ لیکن بہرحال جانا تو ہمیں ہوگا ہی نا ایک دن، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وجاہت نے اب کی خاموشی سے اپنی کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کا زخم کیسا ہے؟ اس نے وجاہت کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر گہرے گھاؤ کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر ہاتھ کے زخم کا پوچھ رہی ہیں تو ہاں وہ ٹھیک ہے۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ذومانی بات کہی، جس پر مریم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کی سبز آنکھوں میں جو پہلے نہیں دیکھا تھا اس نے، کچھ ایسا تھا اس کے چہرے میں جو بدل گیا تھا۔ مریم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجاہت اس کی کوشش بانپ کر نظریں چرا گیا۔ کچھ ہے وجاہت جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ مریم نے صرف دل میں یہ بات کہی، کیونکہ وہ اس کے لیے کیا تھی اور کس حق سے وہ اسے کریدتی۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ کل صبح 9 بجے تک، مختصر جواب دیا، جس پر وہ سر ہلا کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وجاہت کی نظریں اس کے دور جاتے قدموں سے لپٹ کر رہ گئیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں پھولوں کی ٹوکری اٹھائے جا رہی تھی جب کسی سے زوردار ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے بلند ہو کر اسی کے سر پر الٹ گئی اور وہ مقابل کے ہاتھوں میں آ رہی۔ اس کے سیاہ بال اب سرخ گلاب کی پتیوں سے اٹے ہوئے تھے اور وہ سیاہ آنکھیں پوری کھولے خود پر جھکے برہان کو پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو ابھی ابھی ہال میں انٹری لے رہا تھا اور سامنے سے تیز تیز چلتی ہوئی آ رہی زرش سے زوردار ٹکر کے بعد اسے گرنے سے قبل ہی تھام لیا تھا۔ گلاب کی چند پتیاں برہان کے اوپر بھی گری تھیں۔ وہ اسے شوخی سے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت ویلکم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم آنے والے ہیں؟ آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ بولا۔
تو زرش جلدی سے اس کے حصار سے نکل کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور گھبرا کر اسے دیکھا، جو اب دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ کے پاپا ٹرک ڈرائیور ہیں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں تو، زرش نے حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھا۔ پھر آپ ہمیشہ اتنی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ہم سے کیوں ایکسیڈنٹ کروا لیتی ہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے اپنے سیاہ بالوں کو جھٹکا دیا، جس سے گلاب کی پتیاں اس کے بالوں سے نکل کر نیچے گرنے لگیں۔ برہان نے مسکراتے ہوئے سر تا پیر اس کانچ کی گڑیا کا جائزہ لیا، جس پر زرش سر پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ذرا کام ہے، ایکسکیوز می۔ زرش اپنا لہنگا اور منتشر دل کی دھڑکنیں سنبھالتی ہوئی ہال سے باہر چلی گئی، جبکہ برہان ہنوز اس کی پشت تکتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ پھر بیجی اور نگہت بیگم کو اندر آتے دیکھا تو ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کہاں رہ گئی تھی آپ دونوں بیوٹی کوئنز؟ اس نے بیجی کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر انہیں سہارا دیا۔ وہ ذرا سا چلنے سے ہی ہانپنے لگتی تھی، عمر ہی ایسی ہو رہی تھی ان کی، تو یہ معمول کی بات تھی۔ اسی وقت افشا بیگم کی جب ان پر نظر پڑی تو خوشگوار حیرت سے ان کی جانب چلی آئیں۔ السلام علیکم زہ نصیب، آپ لوگوں کی تشریف آوری ہمارے لیے بے حد خوش آئند ہے، انہوں نے بیجی کے گلے لگ کر نگہت بیگم سے ملتے ہوئے کہا، اور ان کی اس قدر اپنائیت پر وہ دونوں بھی کھل اٹھیں۔ برہان البتہ ان کو سلام کرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گیا، جبکہ افشا بیگم ان دونوں خواتین کو لیے آگے والی نشستوں کی جانب بڑھیں۔ بیجی کو انہوں نے آہستگی کے ساتھ عذرا بی بی، مہرو کی دادی کے ساتھ بٹھا دیا۔ نگہت بیگم اب اسٹیج پر بیٹھی مہرو کی جانب چلی گئیں۔ ایک تو تمہارے اس بھائی کی وجہ سے آج سارے دن سے میں ایسی ہی بیٹھی ہوں، مہرو نے جل کر کہا، اور اس کے انداز پر ثنا کو بجائے غصہ آنے کی اور بھی ہنسی آئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مہمان اب آہستہ آہستہ جانے لگے ہیں، اور پھر وہ اب صرف میرے بھائی نہیں ہیں بلکہ آپ کے شوہر بھی ہیں۔ ثنا نے مسکراہٹ دبائی۔ ہونے والے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ وہ لوگ تقریب سے اب لوٹے تھے اور تب سے برہان اسے روداد سنا رہا تھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، حالانکہ ارشیر غیر دلچسپی سے سن رہا تھا، اسے بھلا کب ایسی باتیں پسند تھی۔ بیجی کو خوشی تو تب ہو جب وہ تیری بیوی اور اپنے پرپوتوں کے منہ دیکھ لیں۔ موقع غنیمت جان کر برہان نے بات کا رخ موڑ دیا۔ ہاں تو تم مجھ سے کم عزیز ہو کیا انہیں؟ تم بھی تو ان کے پوتے جیسے ہی ہو۔ لیا ایک عدد بیوی اور سنوا دے انہیں بچوں کی کلکاریاں، پھر تو بیجی بہت خوش ہوں گی۔ اور شیر نے آج اس ذکر پر غصہ دکھانے کے بجائے ہلکے بھلکے انداز میں کہا، اوے یار، بیوی سے یاد آیا، آج میں اس پری سے پھر ملا۔ برہان نے کرسی کی بیک پر دونوں ہاتھ رکھے سر ٹکاتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، اچھا، اور پھر تجھے لفٹ نہیں کرائی ہوگی اس نے، ہے نا؟ اور شیر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، جس پر برہان نے اسے گھورا۔ تو کبھی خوش مت ہونے دے مجھے۔ پتہ ہے آج وہ اس گانے کی عملی تفسیر لگی مجھے، وہ کیا تھا کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ برہان نے گلا پھاڑ کر گانا سنایا۔ بس بس میں سمجھ گیا، تو رہنے دے۔ اور شیر نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کیا یار، آج بھی تو میری آواز کا مذاق اڑاتا ہے؟ کتنا شوق ہوتا تھا بچپن میں مجھے سنگر بننے کا، اور شیرو تیری وجہ سے باقی بچے بھی مجھے پھٹا ہوا ڈول کہتے تھے، اس لیے میں نے کبھی گانا نہیں گایا۔ پھر برہان نے منہ بنا کر کہا تو شیر کا چہرہ ہنس ہنس کر سرخ پڑ گیا۔ شکر ہے میرے مالک جو تو نے ہمیں بچا لیا، ورنہ اب تک تو جانے کتنے لوگ اس کی آواز سن کر خودکشی کر چکے ہوتے۔ اور شیر نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ایک مکہ رسید کیا۔ شاباشے، اڑا لے میرا مذاق، اپنا وقت بھی آئے گا تیرا دیکھنا۔ برہان نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، اچھا لیکن مجھے تو سنگر نہیں بننا تھا نا؟ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پریکٹس کر لے، بیوی کو منانے کی بھی اور گانا گانے کی بھی۔ میری چھوڑ، تو بتا تیری پری کیسی تھی؟ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے اس نے خوبصورتی سے موضوع بدل لیا، اور برہان سے بہتر اسے کون جان سکتا تھا؟ اس کی تکلیف چاہے ہر کسی سے چھپی رہی تھی، لیکن برہان کے پاس جو نظر تھی اس سے مخفی نہ رہ سکتی تھی زیادہ دیر۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس رات وہ کتنا رویا تھا، کتنی ہی تکلیفوں اور اذیتوں سے گزرا تھا۔ وہ اس شدت سے بچوں کی طرح رویا تھا اپنا دل ٹوٹنے پر کہ برہان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر سنبھلنے کے بعد اس نے برہان کو پہلی اطلاع یہی دی تھی کہ وہ دبئی جا رہا ہے، تو اس کی حالت کے پیش نظر برہان چاہ کر بھی اسے روک نہ پایا۔ پھر اس کے بعد تو مانو ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کو یاد رہ گیا تو بس اپنی بہن کا خسارہ، اپنی بھانجی کا دکھ، اور شیر کا یوں مریم کو نکاح کے فوراً بعد اسے چھوڑ کر دبئی چلے جانا قطعاً برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کو تو انہوں نے جیسے تیسے سنبھال لیا تھا، مگر فاطمہ اور مریم کا دکھ ان سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس دن کے بعد پھر دوبارہ کبھی برہان کو نظر نہ آئی تھیں، اور شیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور اسے حال میں واپس کھینچا، تو جیسے برہان کے گرد ایک سحر ٹوٹا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں پری، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ بری نے آج میرے انٹری لیتے ہی مجھ پر پھول برسائے، وہ بھی گلاب کے۔ برہان نے سنبھل کر مسکراتے ہوئے بتایا، وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بے ضرر بات بھی اسے بتایا کرتا تھا، پھر اپنی بدلتی کیفیت وہ اپنے یار سے کب تک چھپاتا؟ مت دل لگا ان سے، یہ جو صنف نازک ہوتی ہیں نا، یہ صرف چہرے سے خوبصورت اور معصوم نظر آتی ہیں، میرا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی تو دل لگا رہا ہے۔
اور شیر کے لہجے میں خدشات تھے۔ بے اعتباری رچ بس گئی تھی اس کے دل میں۔ وہ تو اب اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ شیرو وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بہت جھجکتی ہے اور بے تکلف بھی نہیں ہوتی کسی سے اتنا۔ تو بس زیادہ سوچ رہا ہے۔ برہان اس کے خدشات کو سمجھتا تھا، جو واہمے اس کے وجود سے لپٹ گئے تھے وہ بہت شدید تھے۔ تو نہیں سمجھے گا دوست، یہ حسین اور معصوم چہرے ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں سمیٹ لایا تھا، اور برہان نے اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا اس پل۔